हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। पंजगौर का इलाका है 90 किलोमीटर्स अंदर आके ईरान बॉर्डर से बलूचिस्तान से, जिसको निशाना बनाया है ईरानियन फोर्सेस ने। अभी तक ये कंफर्मेशन कोई नहीं दे रहा कि आया ड्रोन्स से अटैक किया गया है या डायरेक्टली मिसाइल्स फायर किए गए हैं, बट द फैक्ट इज़ कि जैशुल अदल नाम की कोई तंजीम अभी तक मेंशन की जा रही है ईरानियन हुकाम की तरफ से, जिस पे उनके ऑफिशियल्स के बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग बयान सामने आ रहे हैं। एक जगह पे बैठ के उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी की एज अ नेबर बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बट लेकिन जहाँ ईरान की नेशनल सिक्योरिटी का मामला आएगा वहाँ पे हम रिटेलिएट करेंगे। दैट डज नॉट एक्सप्लेन कि पाकिस्तान की तरफ से एकदम से सारे डिप्लोमेटिक और डिफरेंट बायलैटरल चैनल्स ओपन होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ है जिसको ईरान ने ये कंसिडर किया कि वो उनकी नेशनल सिक्योरिटी पे अटैक है, और उन्होंने अनप्रोवोक्ड मैनर में पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया और वो उसको ओन भी कर रहे हैं। जैशुल अदल जिस तंजीम का वो जिक्र कर रहे हैं, उस तरह की कई तंजीमें हैं जो नाम बदल के, कई दफ़ा हमने पाकिस्तान ने ये चीज़ें डिस्कस भी की हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे भी, कि जहाँ जहाँ भी ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जिनको दूसरे ममालिक अपने लिए थ्रेट समझते हैं, पाकिस्तान ने उनको बैन किया हुआ है। और वो तंजीमें कई दफ़ा अपने नाम बदल के सामने आ जाती हैं और वो भी अनप्रोवोक्ड इस तरह के अटैक्स करती हैं, जिसकी वजह से एक सिक्योरिटी का मसला पाकिस्तान में खड़ा होता है। अब सोचने की बात ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ ऑलरेडी हमारा एक क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है TTP और ISKP को लेके। इंडिया के साथ एक हमेशा से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मौजूद है। नाउ दिस इज़ द थर्ड बॉर्डर एंड द ओनली बॉर्डर बाय द वे। इसके बाद तो सिर्फ अरेबियन सी ही लगता है हमें, और कोई बॉर्डर नहीं लगता। तो जब 3 बॉर्डर्स पे एस्केलेशन हमें नज़र आ रही हो, तो उसके बाद हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट असेसमेंट है, क्या उसको डिस्कस किया जाना चाहिए? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट के ड्रोन्स थे, मिसाइल्स थे? यहाँ तक कहा है ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के कि हमने तो सिर्फ इजराइलीज़ को टारगेट किया है। तो पाकिस्तान में इजरायली प्रेजेंस कहाँ से आ गई? उनके पास क्या प्रूफ है इस चीज़ का कि उन्होंने उसको टारगेट किया है? जैश अदल को कभी वो सुन्नी तहरीक कहते हैं, और अब दूसरी स्टेटमेंट में, इसलिए मैंने कहा ये कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, एक और स्टेटमेंट में उन्होंने कह दिया कि हमने तो इजराइलीज़ को अटैक किया है। इसी दिन इसी मुनासबत से सीरिया पे भी अटैक किया ईरान ने और इराक पे भी अटैक किया। मीनवाइल जो पैलेस्टाइन में सूरत हाल क्रिएट हुई हुई है, हमास को सब जानते हैं कि इट इज़ बैक्ड बाय ईरान। हुसीज आर बैक्ड बाय ईरान, जो कि यमन में है, और लेबनान में भी जो तंजीम काम कर रही है, सब जानते हैं इट इज़ बैक्ड बाय ईरान। और इस खित्ते में इस वक्त रशिया और चाइना जो एक थोड़ी सी बैकबोन का काम कर रहे हैं ईरान के लिए, एज़ कम्पेयर टू द रिलेशनशिप्स बिटवीन US एंड ईरान, एक जो सपोर्ट दे रहे हैं ब्लॉक की शक्ल में ईरान को अपने अंदर शामिल भी कर रहे हैं। उसके बाद क्या ये सोचना चाहिए कि अगर ईरान के ऊपर हमेशा से ये एलिगेशंस लगते आए हैं US की तरफ से, जस्ट एज अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, कि ये प्रोवोक करता है अटैक्स ऑन द फॉरेन सॉइल्स, जिसमें US और इजराइल का वो हमेशा से ख़ास तौर पे जिक्र करते आए हैं, लेकिन एक बरादर ममालिक, एक हमसाया मुल्क जिसके साथ आपके सारे बायलैटरल चैनल्स ओपन हैं, आप ट्रेड भी कर रहे हैं, आपके डिप्लोमेटिक टाइज भी हैं, अपेरेंटली हमारी इनके साथ डायरेक्ट कोई कॉन्फ्लिक्ट कभी भी नहीं रही, उसके बाद भी ऐसी कौन सी एविडेंस थी ईरान के पास जिसको शेयर करना नहीं मुनासिब समझा उनकी गवर्नमेंट ने और अटैक कर दिया? डिफरेंस ये है कि माजी में भी इस तरह के अटैक्स बॉर्डर पे होते रहते हैं और उसको वहीं पे कंटेन कर लिया जाता है, और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो बॉर्डर पे होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में होते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर अटैक को ना सिर्फ इंटरनेशनली ओन कर रहा है ईरान, बल्कि सेलिब्रेट भी कर रहा है। पाकिस्तान ने जो रिस्पांस दिया है मेजर्ड रिस्पांस है, रिस्पॉन्सिबल रिस्पांस है, बट काफ़ी नहीं है। वाई? बिकॉज अगर कुलभूषण यादव की ही सिर्फ एग्जांपल ले लें तो ये बात वेल नोन है इन द सिक्योरिटी चैनल्स एंड सर्कल्स कि इंडिया ने बलूचिस्तान में जब भी इंसर्जेंसी की है वो ईरान का रूट यूज़ करता रहा है। कुलभूषण यादव के पास भी ईरानी पासपोर्ट था। इसी तरह की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जिसमें इंडियन इंटेलिजेंस एंड ईरानियन इंटेलिजेंस दोनों मिलके पाकिस्तान में बलूचिस्तान में ऑपरेशंस करते रहे हैं और BLA को सपोर्ट भी करते रहे हैं।
سو ایسکلیشن لیڈر اس ریجن میں اوپر جاتا نظر آ رہا ہے. جو سٹارٹ ہوا تھا فرام غازہ وہ بیک یارڈ آف سعودی عربیہ میں بھی چلا گیا ہے, وہ مڈل ایسٹ میں بھی آ گیا ہے, اور سڈنلی اٹ ہیز لینڈڈ ان ساؤتھ ایشیا. سو دا سچویشن از وریسم. ابھی فوری طور پہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے, اور میرا خیال ہے یہ بہت غلط ٹائم سلیکٹ کیا ہے ایران نے اتنے سارے فرنٹس اوپن کرنے کے لیے. ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں گلوبلی اگر آپ سٹرائکس کرنا شروع ہو جائیں اور اپنی پراکسیز کو سپورٹ فل بلون کرنا شروع ہو جائیں, تو اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ کی اپنی نیشنل سیکیورٹی انڈرمائن ہوتی ہے, جس کا ادراک ان کو یقیناً ہوگا. لیکن اس کے باوجود اگر انہوں نے ایسا کیا ہے, اٹ مینس دے آر ریڈی فار سم تھنگ. اینڈ وہ سم تھنگ کیا ہے, وہ کیا ہو سکتا ہے, آئی تھنک اٹ وڈ ٹیک سم ٹائم ٹو انفولڈ اٹ. جو فورن رسپانس آیا ہے چائنا کی طرف سے, اس نے پاکستان کو ریسٹرینٹ دکھانے کا کہا ہے. تو یہ مت بھولیں کہ اس ریجن میں ایک انفلوئنس چائنا کا بھی ہے, رشیا کا بھی ہے, ایک ریجنل انفلوئنس بھی ہے, اور ایک گلوبل آرڈر میں جو انفلوئنس ہے اس میں پاکستان کو جہاں پلیس کیا جاتا ہے دیٹ از امریکن کیمپ. سو اگین وی آر ان اے ٹائٹ اسپاٹ. کیا ہمیں دوبارہ سے کوئی ایک سائڈ لینے پہ مجبور کیا جائے گا؟ اور مجبور تو کبھی بھی نہیں کیا جاتا, دیٹ از ناٹ دا رائٹ ورڈ. ہم سائڈ لے جاتے ہیں, لیکن ڈپلومیٹکلی اور نیوٹرل رہتے ہوئے اپنی ساورنٹی کا جواب کیسے دینا ہے یہ ہر ملک کو خود پتہ ہوتا ہے. تو لیٹس سی کہ ہم کس طرف جاتے ہیں اس معاملے کو لے کے. اپنا سفیر پاکستان نے ایران سے واپس بلا لیا ہے. جو تہران میں موجود تھے, پاکستان میں ایرانی سفیر وہ وزٹ کر رہے تھے تہران کو, ان کو کہا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ آپ وہیں رہیں. ایک ٹریڈ وزٹ بھی ہو رہا تھا, ان کو بھی فوراً واپس بلا لیا گیا ہے. سو سچویشن از فلوئڈ ایٹ دا مومنٹ. جیسے جیسے یہ ڈیولپ ہوگی وی ول ڈسکس اباؤٹ اٹ. اس کے علاوہ کمنگ بیک ٹو دا لوکل پالیٹکس, ایک بہت عجیب سچویشن کریٹ کی ہے الیکشن کمیشن نے. ایک تو الیکشن کمیشن نے یہ کیا ہے کہ وہ ایک سیئنگ ہے نا کہ وی گو ڈاؤن ٹوگیدر, اف یو آر ڈائنگ آئی ایم ڈائنگ, کہ مرتے مرتے اس دوسرے کو بھی ساتھ نیچے کی طرف لے جائیں آپ. تو الیکشن کمیشن نے یہ کام سپریم کورٹ کے ساتھ کیا ہے. سپریم کورٹ میں اگر تھوڑی سی بھی سینس ہوتی تو وہ بلے کے نشان سے متعلق جو اپیل تھی الیکشن کمیشن کی اس کو سنتا ہی نہ, اور اس کے لیے بڑی اسٹرانگ ایک آرگیومنٹ ان کے پاس یہ ہو سکتی تھی کہ الیکشن کا دور ہے, الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, آپ اپنی ریٹ اسٹیبلش کریں, سپریم کورٹ اس معاملے میں نہیں پڑے گا. بٹ بیکاز سپریم کورٹ نے اپنی ایفیشنسی شو کرنی تھی, اپنا حصہ ڈالنا تھا, تو انہوں نے وہ حصہ ڈال دیا. نیڈلیس ٹو سے کہ وہ استعمال ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ بلیو ان دس تھنگ کہ کوئی استعمال ہوتا ہے. یو آلویز ہیو اے چوائس, اسپیشلی اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے, اتنی بڑی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے, آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. اینڈ ایون دین اف یو چوز ٹو ڈو اٹ, تو پھر ہسٹری آپ کے ساتھ جسٹس کرتی ہے, لوگ نہیں کر سکتے. ایک تو الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ تقریباً 19 پولیٹیشینز ایسے ہیں پنجاب میں جن کو شدید سیکیورٹی تھریٹس ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس الیکشن کے موقع پر سیکیورٹی آفیشلز کی بھی کمی ہے. سو 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات سے متعلق جو ایک اجلاس ہوا ہے اس کے دوران آئی جی پنجاب نے کہا کہ پنجاب میں 19 سیاستدانوں کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں, اور سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر میں ان کا نام نہیں بتا سکتا, اور 92,000 سیکیورٹی اہلکار کم ہیں ہمارے پاس. تقریباً 92,000 کہہ رہے ہیں, آپ سمجھ لیں کہ 1 لاکھ کی کمی ہے. اتنا زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس وقت اداروں کے بیچ میں اور لوگوں کے بیچ میں کہ معلوم نہیں کہ یہ بات الیکشنز کو فردر ڈیلے کرانے کی ابھی بھی کوششوں میں اس کو شمار کرنا چاہیے, یا یہ تھریٹس جینوئن ہیں. بہرحال 19 از اے بگ نمبر, اور وہ بھی صرف پنجاب میں, اور یہ پنجاب کے آئی جی کہہ رہے ہیں. کوئی اور ملک ہوتا تو آنکھیں بند کر کے اس بات پہ یقین کیا جا سکتا تھا, لیکن پاکستان میں کیونکہ ہر چیز کو یوز کیا جاتا ہے فار پالیٹکس, تو اب یہ بات بھی انہوں نے کس پیرائے میں کہی, کیوں کہی, وہ جس سیٹ اپ کا حصہ ہیں وہ سیٹ اپ بہت کنٹروورشل ہے. محسن نقوی صاحب کے زیر سایہ ہیں, وہ کاکڑ صاحب کے زیر سایہ ہیں یہ, تو اس لیے یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ یہ انہوں نے واقعی ایک جینوئن تھریٹ الرٹ دیا ہے, یا انہوں نے یہ جو آلریڈی کامران خان کی آج دوبارہ ٹویٹ آ گئی ہے کہ ایران کے سینیریو کو لے کے الیکشنز کو بھول جائیں, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اس وقت بارڈرز پہ فوکس کریں گی کہ الیکشنز پہ کریں گی. تو اگین کامران خان صاحب تو آج سے پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے. سو دیر آر فورسز جو چاہتی ہیں کہ الیکشن کسی نہ کسی طرح ڈیلے ہو جائیں, اور میرا خیال ہے یہ آخری وقت تک معاملہ اسی طرح رہے گا.
اس کے علاوہ جو ایک اور کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے الیکشن کمیشن نے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے اپنا انتخابی نشان کھویا ہے، اس کے باوجود وہ ایک تسلیم شدہ سیاسی جماعت ہے جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے. اور اس کی انہوں نے ایکسپلینیشن یہ اس لیے دی کہ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ جو لوگ آزاد حیثیت میں اب پی ٹی آئی کے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ الیکشن لڑنے کے بعد اسمبلیز میں اگر جاتے ہیں وہ کس حیثیت سے جائیں گے؟ کیا وہ پی ٹی آئی کی حیثیت سے جائیں گے، یا وہاں بھی جا کے آف کورس آپ کو چوائس کرنی ہوتی ہے ود ان فیو ڈیز کہ آپ کس پارٹی کا حصہ بننے جا رہے ہیں. یہ ایک لیگل کویسچن ہے. لیگلی جب آپ کسی جماعت سے اس کا نشان لے لیتے ہیں تو اصل میں آپ اس جماعت کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی ایگزسٹنس ختم کر دیتے ہیں. نئے سرے سے رجسٹریشن ہو سکتی ہے، وہ دوبارہ سے وہی لوگ آ سکتے ہیں پولیٹیکل سرکل میں، ظاہر ہے پولیٹیکل پروسیس میں، بٹ فار دا ٹائم بینگ جب آپ کسی سے اس کا نشان ہی چھین لیتے ہیں تو وہ یقیناً ایک آپ نے اس سے اس کی آئیڈینٹی چھین لی تو وہ پارٹی تو اب موجود نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو اس کے الیکشنز ہی نہیں مانے. جب الیکشنز ہی نہیں مانے تو اس وقت کوئی چیئرمین نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، اور امیدوار جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے پہ مجبور ہیں. یہ کیوں انہوں نے اس میں کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی ہے یا اس کا بالکل کلیئر کٹ جواب نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ اس کا بڑا شرمناک جواب ہے. جتنے لوگ اب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے وہ فلور کراسنگ آرام سے کر سکیں گے. ان کے اوپر جو بائنڈنگ ہوتی ہے کہ وہ کسی خاص پارٹی لائن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کسی خاص پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں، وہ بائنڈنگ ان کے اوپر سے ختم ہو گئی ہے. جو الیکشن جیتے گا اس کے اوپر زور زبردستی کر کے یا شاید خود اپنی مرضی سے وہ جو شخص بھی ہو جو اصل میں آزاد امیدوار ہے لیکن پریویسلی ٹکٹ اس کو پی ٹی آئی نے دیا تھا، وہ بعد میں یہ چوائس کر سکتا ہے آرام سے کہ وہ پی ٹی آئی کے علاوہ یا اس پرٹیکولر پارٹی کے علاوہ جس کو چاہتے ہوں پی ٹی آئی والے کہ وہ جوائن کرے، وہ ان کو چھوڑ کے کسی کو بھی جوائن کر سکے. کیونکہ اس کے اوپر ایک دفعہ پہلے ڈیفیکشن کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے، ڈیفیکشن کلاز لگ چکی ہے لوگوں کے اوپر، تو اب وہ نہیں چاہتے کہ جو نمبر گیم جس طرح ارینج کی گئی ہے اس میں کوئی رکاوٹ آئے. لہٰذا نہ صرف یہ کہ ایک پارٹی سے اس کا نشان لے کے اس کو ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے، بلکہ آزاد امیدوار اب آزاد ہیں، وہ جس مرضی پارٹی کو بعد میں جوائن کریں، ان کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. لیگلی دے آر فری، پولیٹیکلی دے آر کریکٹ. سو یہ ایک اور بلو لگا ہے پولیٹیکل پروسیس کو کہ اتنے زیادہ آزاد امیدوار بعد میں کس پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن اختیار کرتے ہیں دباؤ کے تحت یا جیسے بھی. اب یہ بہت مشکل ہے اس وقت پریڈکٹ کرنا جو ہم پہلے بیٹھ کے لوگوں کی بنیاد پر کہ کتنے امیدوار اس پارٹی کے ہیں، کتنے امیدوار دوسری پارٹی کے ہیں، کون کون الحاق کر سکتا ہے، کون سی پاسبل کوalitions بن سکتی ہیں. ناؤ دس از ٹو ویگ. بہت مشکل ہو گیا یہ اندازہ لگانا، اور اب صرف تب پتہ چلے گا جب الیکشنز کے ریزلٹس آئیں گے اور لوگ خود جوائن کر رہے ہوں گے پارٹیز. اس وقت کس سینیریو میں جوائن کر رہے ہوں گے، کن سرکمسٹانسز میں جوائن کر رہے ہوں گے، وہ اس وقت دیکھی جائے گی. سو الیکشن کمیشن نے پاکستان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس کو تقریباً تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اپ سائڈ ڈاؤن، اور بہت خوبصورتی سے یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ پاکستان میں تو جمہوریت چل ہی نہیں سکتی، سیاست دانوں کی تو کیپیبلٹی ہے ہی نہیں، پولیٹیکل سپیس تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اس لیے بہتر ہے کیلکولیٹڈ سی مووز کر کے اپنی مرضی کی 2-4 جماعتوں کو اکٹھا کر کے الیکشن کرا دیا جائے جو کہ ایک ریفرنڈم جیسا ہو اور صرف ایک سٹیمپ ہو جیسے بنگلہ دیش میں ہوا ہے، اور اس کے بعد پی ڈی ایم جیسی گورنمنٹ وجود میں آ جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم جیسی گورنمنٹ بھی وجود میں آنا دیوار پہ لکھا ہوا ہے تو بھی اس کے لیے ایفرٹ کوئی نہیں کر رہا. پریکٹیکلی اگر کوئی میدان میں ہے تو وہ صرف بلاول بھٹو ہیں. ان کی تقریریں سنیں تو پتہ چلتا ہے کہ 90s کی تقریریں، وہی اسکرپٹ، وہی سارے معاملات ابھی تک چل رہے ہیں. بٹ چلیں ایٹ لیسٹ، کیونکہ ہم ہمیشہ ورسٹ کیس سینیریو میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ورسٹ کیس سینیریو میں کم از کم وہ کیمپین کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب تو ڈرائنگ روم سے نکلنے کو تیار ہی نہیں ہیں. مریم کے جو 2 جلسے ہوئے ہیں پچھلے 2 دنوں میں، وہ بھی تب ہوئے ہیں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، بلہ چھن چکا ہے، روڈ بالکل کلیئر ہے. اس کے باوجود وہ اتنے ڈراماٹائزڈ
جلسے ہیں کہ ان میں ایک جو نیچرل اور آرگینک ایلیمنٹ ہوتا ہے لوگوں کے اکٹھے ہونے کا وہ نظر ہی نہیں آ رہا. اس میں بچوں کو لا کے ان سے ملوانا, بہت زیادہ پھول نچھاور کرنا اور اس کی اوپر سے بہت ہی لانگ شاٹس لینا تاکہ وہ خوبصورت لگے. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ بہت ڈراماٹائزڈ ہیں, آرکیسٹریٹڈ ہیں, آرگینک نہیں ہیں. اگر اتنی لیول پلینگ فیلڈ کے بعد بھی میاں نواز شریف کیمپین نہیں کر سکتے, شہباز شریف باہر نہیں نکل سکتے, حمزہ شہباز کھل کے نہیں بول سکتے, اور مریم صاحبہ کے پاس بھی ٹاپک صرف ججز ہیں اور عمران خان ہے, تو اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ آنے والی گورنمنٹ کتنی لولی لنگڑی ہوگی, کتنی انکیپیسیٹیٹڈ ہوگی, کتنی کمپرومائزڈ ہوگی. اور یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو میں ایز اے انالیسس کہہ رہی تھی کہ کچھ پتہ نہیں کون سے کولیشنز بنے, وہ ان کو بھی معلوم ہے کہ بہت ہی کمزور کولیشن کا یہ حصہ بننے جا رہے ہیں. سو پروبیبلی یہ لاسٹ میراتھن ہے. آپ آصف کرمانی کی باتیں سنیں, یہ پرانے اسٹال ورڈس آف نون لیگ ہیں. آپ خاقان عباسی کی باتیں سنیں, مفتاح اسماعیل کی سنیں, بے شمار جو بیچ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں اس میں اون چودھری اور علیم خان کو جس طرح ایڈجسٹ کیا گیا ہے, اٹس آلسو ٹارگیٹڈ کہ جس نے پچھلے سارے ماحول میں ایک سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے, اس سب کو انشور کیا جا رہا ہے کہ وہ سب لوگ جو ہیں وہ جیتیں, چاہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے. تو نون لیگ کو اگر پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑ گئی ہے اور اس کے بعد بھی وہ کیمپین کرنے کو تیار نہیں ہے, کراچی میں, سندھ میں ان کا نام نشان نہیں ہے, بلوچستان میں ہمیشہ کی طرح ان کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ طے ہو چکا ہوگا, اور کے پی از سم واٹ اے 50-50 بیٹل فیلڈ کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے وی ڈونٹ نو یٹ. تو یہ سب سیناریو ہمیں ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم جیسی کولیشن گورنمنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. بٹ گیون دا جیو پولیٹیکل پرابلمس دیٹ وی آر فیسنگ ایٹ دا مومنٹ, جیو اسٹریٹیجک ایشوز دیٹ وی آر فیسنگ ایٹ دا مومنٹ, جو ہمارے معاملات آئی ایم ایف کے ساتھ ہیں, ورلڈ بینک کے ساتھ ہیں, غازہ کی سچویشن کو لے کے جو یو ایس کا ہم پہ پریشر ہوگا ٹو جوائن اٹس کیمپ, یہ ساری چیزیں ایک کمزور گورنمنٹ کیسے چلائے گی؟ پہلا سوال. دوسرا سوال, ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سولین گورنمنٹ صرف اور صرف کچھ معاملات کو دیکھے گی, اور آف کورس جو باقی کے سیکیورٹی معاملات ہیں اور فارن افیئرس کے معاملات ہیں اس میں کنسلٹنسی دیکھنے کو ملے گی سول ملٹری کی, اور ملٹری اس میں اپر ہینڈ رکھے گی, اس کی ڈیسیجن میکنگ چلے گی. تب بھی آپ کو ایک پاسچرنگ کی ضرورت ہوتی ہے ایز اے نیشن, ایک ملک کے طور پہ, جس میں آپ کو اپنی سوورنٹی انشور کرنی ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ دنیا کو یہ پیغام بھی دینا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی خاص کیمپ میں موجود ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. وہ پوزیشن جب اتنی کمزور کولیشن گورنمنٹ لے گی تو وہ پوزیشن بھی کوئی اتنی اس طرح کی پوزیشن نہیں ہوگی جس میں قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہو, یا جس میں آپ کو لگے آپ نے 20 سال وار آن ٹیرر میں گزار دیے, سارے ایک پیج پہ تھے, سب سمجھتے تھے اس کو فائٹ کرنا ہی کرنا ہے. بٹ جس طریقے سے وہ اینڈ ہوا, اور اس کے اینڈ کے آتے تک جو ہمارے ملک کی انٹرنل سٹیبلٹی کا حال ہو چکا ہے پولیٹیکلی, اس کے بعد یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کیا نواز شریف ایک اتنی کمزور گورنمنٹ کو لے کے چل سکیں گے, کیونکہ ان کا جو انداز سیاست ہے وہ بڑا کنفرنٹیشنلسٹ ہے. تو کنفرنٹیشن تو انٹرنلی جتنی ہم نے وٹنس کر دی ہے اس سے زیادہ ہوئی تو ہم کس طرف جائیں گے؟ پہلے تو یوں لگتا تھا, کہا جاتا تھا کہ سارے معاملات کا حل ہے الیکشنز ہو چکے ہوں, میاں نواز شریف 4th ٹائم پرائم منسٹر ہوں, لیکن اتنے ویک ہوں کولیشن گورنمنٹ کی وجہ سے کہ اپنے فیصلے نہ منظور کرا سکتے ہوں, اپنے فیصلے نہ امپوز کر سکتے ہوں, تو ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے ایز اے کنٹری؟ دیٹ از دا سیکنڈ کویسچن. اینڈ تھرڈ, بہت سویئر ڈیسیجن میکنگ کی ضرورت ہوگی. آئی ایم ایف کا شکنجہ مزید سخت ہوگا. آج شہباز شریف پھر کہتے رہے ہیں سب مشکلات کو انہوں نے مانا ہے جو بھی معاشی طور پہ ہمیں درپیش تھیں, لیکن وہ بڑے آرام سے یہ کہہ کے چلے گئے کہ وہ ہمیں ورثے میں ملی تھی. اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ ورثہ ڈفرینٹ ہے. وہ لیگیسی ہے انوار الحق کاکڑ کی, 2 governments in Punjab and KP and 2 governments in Balochistan and Punjab. سب مختلف ٹائمز میں قائم ہونے والی یہ 4 گورنمنٹس ہیں جو کہ اپنے مینڈیٹ سے کہیں آگے جا چکی ہیں, اور سینٹر میں انوار الحق کاکڑ صاحب موجود ہیں, ان کو بھی آج تقریباً 150 دن ہو گئے ہیں. تو وہ کس کی لیگیسی ہوگی جب یہ سفر سٹارٹ کریں گے, اور اس میں ود ان 1 year اتنی بڑی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوگی, تو اس لیگیسی کو کس کے کھاتے میں ڈالیں گے, کس کے حصے میں ڈالیں گے؟ سو تھنگز آر ویری فلوئڈ.
سیکیورٹی کو لے کے، بارڈر سیکیورٹی کو لے کے، انٹرنل سیکیورٹی کو لے کے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو لے کے، اور لیڈرشپ کرائسس. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہمیں اس وقت لیڈرشپ کرائسس کا ہے. ہو از گوئنگ ٹو لیڈ اس؟